80 साल इबादत गुजार बनना चाहते हो तो उस रात ना सोना जो रात लैलतुल कद्र है, उसमें फिर जागते ही रहना, फिर उसमें कोई काम भी नहीं करना, सिर्फ इबादत करना। हदीस पाक में आया है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा से कहते थे कि फिर इस रात खाना भी मत खाओ, जितना टाइम खाने में जाएगा उतना वक्त भी इबादत में गुजार। आका अलैहिस्सलाम फरमाते थे कि इफ्तार दूध से कर लो ताकि कुछ ताकत तुम्हारे अंदर रहे, और रात का खाना और सहरी एक साथ कर लेना, यानी फिर मौखर कर दो, इस रात खाने को भी मौखर कर दो, ताखीर कर दो, इसमें सहरी और इशाइया दोनों एक साथ कर लेना ताकि ये टाइम बच जाए। उम्मुल मोमिनीन अम्मा आयशा सिद्दीका फरमाती है, हुजूर इस रात तहबन इतना कस के बांधते थे। मैंने पूछा हुजूर इतना कस के तहबन बांधते हैं? तो फरमाते हैं आयशा इबादत के लिए कमर कस रहे हैं। जब टाइट कोई चीज कमर में बांधी जाए तो पीठ सीधी होती है और उसमें खड़े रहने के अंदर जो है वो इंसान को मदद मिलती है। तो एक तो उर्फन है कमर कसना और एक तो हकीकतन है कि कहते हैं ना कि मैंने फला काम के लिए कमर कस ली है, यानी अब ये काम करके ही रहूंगा। इबादत के लिए कमर कसते थे। यूं तो उनकी हर रात ही इबादत में गुजरती थी, हर रात इबादत में। बल्कि अल्लाह फरमाता है, अभी आपने सुना ना, या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल कुमिल लैल इल्ला कलीला, ए मेरे महबूब, ए झुरमुट मारने वाले पैगंबर, आप पूरी पूरी रात इबादत ना किया करें, कुछ सो भी जाया करें। यानी जिसकी इबादतों को देखकर खुदा फरमाता है कुछ आराम भी कर लिया करें, थोड़ा कुछ आराम भी कर लिया करें। इबादत का इतना ज़ौक था, लेकिन इतनी इबादत करने वाले रसूल शबे कद्र में और ज्यादा करते थे। फरमाती थी अम्मा आयशा के हुजूर अलैहिस्सलाम साल भर जितनी इबादत करते थे उससे ज्यादा कसरत के साथ मेरे आका शबे कद्र में इबादत करते। तो शबे कद्र के मुतालिक इख्तिलाफ है कि ये होती कब है। कुछ लोगों ने कहा कि ये 23वीं तारीख को होती, इसलिए बाद सहाबा 23 को इबादत करते थे। कुछ ने कहा कि वो 25 को होती है, कुछ ने कहा कि वो 27 को होती है, कुछ ने कहा कि 29 को होती है, कुछ ने कहा कि ये आखिरी अशरे की किसी भी रात में होती है, या 21 को होगी या 22 को होगी या 23 को होगी या 24 को या 25 को, 26 को, 27 को, 29 को, कभी भी हो। कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, सिर्फ ये आखिरी अशरे में 5 ताक रातों में होती है, 21, 23, 25, 27, 29। और बाज लोग कहते हैं कि वो 27 ही को होती है। वो कुछ दलील पेश करते हैं। एक दलील तो ये हदीस पाक है कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 21वीं शब छोड़ दी, 23वीं को हुजूर सहाबा के साथ मस्जिद में क़याम के लिए, जो कि मोतकिफ तो रहते ही थे, क़याम के लिए खड़े हुए और थोड़ी देर इबादत की होगी कि फरमाया कि जिस रात को तुम तलाश कर रहे हो वो आज नहीं है, वो इसके बाद आएगी। तो 23 को इबादत की थोड़ी देर और उसके बाद उनको आज़ाद कर दिया सहाबा को कि ये आज नहीं जिसे तलाश कर रहे हो, इसके बाद आएगी। फिर लोग अपने तौर पे इबादतें करने लगे या घरों को चले गए जो मोतकिफ नहीं थे। आका की तो रात इबादत में ही गुजरती थी। फिर फरमाया 24 छोड़ दिया और 25 को आधी रात तक इबादत की। फिर फरमाया कि जिसे तुम ढूंढ रहे वो आज नहीं है, वो इसके बाद है। फिर 26वीं शब छोड़ दी और 27वीं शब में हुजूर ने इबादत की और पूरी रात इबादत की। और रात के आखिरी हिस्से में इतनी दुआ इतनी दुआ इतनी दुआ गिड़गिड़ा गिड़गिड़ा करके की कि सहाबी कहते हैं कि हमको यूं लगा कि आज सहरी हुजूर नहीं फरमाएंगे, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज सहरी छोड़ देंगे क्योंकि सहरी का वक्त तो अब गुजर जाएगा। हत्ता के सहरी का टाइम बहुत कम रह गया तो हुजूर अलैहि सलाम ने दुआ मुकम्मल की और फिर सहरी फरमाई और फिर मुस्कुरा कर कहते हैं जिसे तुम ढूंढ रहे थे वो आज ही थी। तो 27वीं तारीख को तो, लेकिन कुछ लोग ये कहते हैं कि वो घूमती रहती है, लेकिन हमारे इमाम आजम अबू हनीफा का कौल ये है कि वो 27वीं को रहती है। असल में ये बताया इसलिए नहीं गया है कि लोग जो है वो फिर 27वीं ही को इबादत करेंगे और दूसरी रातों को छोड़ देंगे। ये उस दौर में कहा था कि बताया नहीं गया कि लोग उसी 27वीं को करेंगे और छोड़ देंगे, लेकिन आज तो हाल ये है कि अगर मुतय्यन कर दो कि 27 है तो इसमें भी नहीं करते। ज़ौक़ ही नहीं रहा, शौक ही नहीं रहा इबादत का, इल्ला माशाअल्लाह। कुछ लोग ये कहते हैं कुरान खुद इशारा दे रहा है कि शबे कदर 27वीं को होती है,
قرآن میں جو سورہ قدر ہے اس میں لیلۃ القدر 3 مرتبہ آیا ہے اور اس کے کلمے ہیں 9. تو اگر 3 کو 9 سے ضرب دیں تو 27 بنتے ہیں. اس لیے یہ 27ویں شب کو ہی شب قدر ہوتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کو طاق عدد بہت پسند ہے. 1 3 5 7 9 11 13 یہ طاق عدد اللہ کو پسند ہے. فرمایا گیا کہ وہ وطر ہے اور وطر کو پسند کرتا ہے. لیکن ان طاق سارے اعداد میں اللہ کو 7 زیادہ پسند ہے. اسی لیے کعبے کے طواف میں بھی 7 چکر ہے. صفا مروہ کی سعی بھی 7 ہے. آپ اسی طرح دیکھتے چلے جائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے طاق عدد کو پسند کیا اور اس طاق میں 7 کو زیادہ پسند کیا. تو شب قدر جو 27ویں کا قول کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جس عشرے میں شب قدر ہونی ہے تو یہ 7ویں رات ہے. اس 7ویں رات ہونے کی وجہ سے اس لیے شب قدر 27ویں کو ہوتی ہے. اس رات جو ہے وہ آسمان پر تارے خوب ہوتے ہیں, چاند بھی ہوتا ہے, موسم میں نہ بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے نہ ٹھنڈی ہوتی ہے, معتدل رات ہوتی ہے. اور اس کا جو صبح کا سورج نکلتا ہے تو یہ سورج بغیر کرنوں کا ہوتا ہے. ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن مسعود سے ملنے کے لیے کچھ لوگ گئے تو دیکھا کہ وہ اپنی چھت پہ کھڑے سورج دیکھ رہے تھے. جب لوگ آئے تو یہ نیچے اترتے ہوئے کہتے ہیں صدق اللہ و صدق رسول اللہ, اللہ نے سچ کہا اور اس کے رسول نے سچ کہا. تو لوگوں نے کہا کیا بات ہوئی؟ تو کہا کہ میں نے حضور سے سنا تھا کہ جو شب قدر ہوگی اس کا صبح کا سورج بغیر کرنوں کے ہوگا, سفید سورج نکلتا ہے. تو میں دیکھ رہا ہوں کہ رات میں نے ساری علامتیں دیکھی شب قدر کی, تو صبح دیکھا تو سورج بغیر کرنوں کا تھا. اسی لیے کہا کہ اللہ کے رسول نے سچ کہا اور اللہ نے سچ فرمایا. تو یہ رات کی بڑی علامتیں ہیں اور اس ایک رات کی عبادت اللہ نے 80 سال سے بڑھ کر کی. اسی لیے جب یہ رات آئے تو اس میں مغرب کے بعد غسل کرنا سنت ہے. بعد مغرب حضور علیہ السلام کا معمول ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بعد مغرب غسل فرماتے تھے. اس کے بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں عبادت کرنا اس رات کو پسند کرتے تھے. گھر میں بھی کر سکتے ہیں لیکن بلکہ صحابہ کرام تو شب قدر میں نئے لباس کا اہتمام کرتے تھے, نئے کپڑے وہ پہنتے تھے شب قدر میں. کچھ صحابہ تو ایک ہی لباس سلا کر رکھے ہوئے تھے جیسے حضرت انس ابن خزیمہ وغیرہ, کہ یہ حضرات اسی رات میں وہ لباس پہنتے تھے اور پھر کسی وقت اس لباس کو استعمال نہیں کرتے تھے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ اگر ہم شب قدر پائیں تو اس میں سب سے زیادہ کون سی عبادت کریں, اللہ کو اس رات کون سا عمل سب سے زیادہ پسند ہے؟ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ رات تمہیں مل جائے تو کثرت کے ساتھ دعا کرنا, کیونکہ اس رات اللہ کو دعا بہت پسند ہے. حضرت اما عائشہ صدیقہ نے پوچھ لیا یا رسول اللہ دعا تو کریں, کون سی دعا زیادہ کریں, وہ بھی سکھا دیں. تو آقا نے فرمایا کہ یوں کہو اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی, اللہ تو عفو ہے, تجھے معاف کرنا بہت پسند ہے, سو تو ہمیں معاف فرما دے. اس رات توبہ کرو کثرت کے ساتھ, ہو سکے تو صلاۃ التسبیح کا اہتمام کرو, ہو سکے کچھ نوافل پڑھو, اور جب رات کا آخری پہر آ جائے تو پھر دعا میں مصروف ہو جاؤ, اور ہو سکے تو سحری تک دعا کا اہتمام کرو. کیونکہ یہ رات جاگنا اپنے مقدر کو جگانا ہے. جو اس رات کو جگ گیا وہ 80 سال عبادت میں آگے ہو گیا. اور خاص طور پر بہت اہم بات عرض کرنے جا رہا ہوں, جتنی عبادتیں بھی آپ کرتے ہیں اللہ اس کو قبول کر لے تو اس پر انعام کیا ملتا ہے؟ جیسے کسی نے حج کیا تو حج کرنے والے کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں, وہ ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے ابھی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہو. اسی طرح جمعہ کی نماز پڑھ کے جانے والا ہفتے بھر کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اسی طرح رمضان شریف کے روزے رکھنے والا گزشتہ رمضان شریف اور اس رمضان شریف کے درمیان جتنے گناہ کیے تھے اللہ سب معاف کر دیتا ہے, سارے گناہ معاف ہوتے ہیں. لیکن شب قدر کی ایک انفرادی خصوصیت یہ ہے جو حج میں بھی نہیں ہے, بڑی ذمہ داری سے کر رہا ہوں, جو حج میں بھی نہیں ہے, جو رمضان شریف کے روزوں میں بھی نہیں ہے. اگر کسی کو شب قدر مل گئی تو انعام کیا ملتا ہے؟ آقا فرماتے ہیں اگر کسی کو شب قدر ملے اور وہ اس میں عبادت کر لے تو اللہ انعام کیا عطا کرتا ہے؟ جتنے گناہ کیا ہے وہ بھی معاف کر دیتا ہے,
اور جو ابھی کیا نہیں ہے کرنے والا ہے اللہ اس کو پیشگی معاف فرما دیتا. کتنا بڑا کرم ہے. لیکن شب قدر ملنا چاہیے اور وہ متعین نہیں ہے, لیکن ہم تو بس اللہ پر امید کرتے ہوئے جو ہے وہ شب قدر میں عبادت کرتے ہیں. اللہ فرماتا ہے خیر من الف شہر, یہاں تک آپ نے سنا. اب یہ 1000 مہینوں سے افضل ہے, برابر نہیں افضل ہے. پھر فرماتا ہے تنزل الملائکہ والروح, اور اس رات فرشتے آتے ہیں اور جبریل علیہ السلام آتے ہیں اور کیا کرتے ہیں؟ سلام ہی حتی مطلع الفجر, فجر تک وہ لوگوں کے لیے جو عبادت میں مصروف ہوتے ہیں سلامتی کی دعا کرتے ہیں, ان پہ سلامتی بھیجتے ہیں, انہیں سلام کرتے ہیں. تفسیر میں آتا ہے کہ یہ جو شب قدر ہے اگر اس کا اردو میں ترجمہ کیا جائے تو ترجمہ یہ ہوگا تنگ کر دینے والی رات, یا تنگ ہو جانے والی رات, یا تنگی کی رات. حیرت ہے, اتنی مبارک رات ہے لیکن اس کا اردو میں ترجمہ کیا ہے؟ تنگی کی رات یا تنگ کر دینے کی رات. تو اس کا نام تنگی کی رات کیوں ہے؟ تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ آسمان سے اتنے فرشتے زمین پہ آتے ہیں کہ زمین تنگ ہو جاتی ہے فرشتوں کی تعداد کی وجہ سے, اسی لیے اس کو تنگی کی رات کہتے ہیں. فرشتوں کی وجہ سے زمین تنگ ہو جاتی ہے, یعنی قدم رکھنے جگہ نہیں رہتی فرشتوں کو. اور فرشتے کیوں آتے ہیں؟ وہ رات بھر مسافہ کرتے ہیں مغرب سے لے کر فجر تک. کن سے؟ عبادت کرنے والوں سے. فرشتے مسافہ کرتے, فرشتے زیارت کرتے ہیں, تمہاری دعاؤں میں شریک رہتے ہیں. اور بعض مفسرین نے تو یہ بھی بتا دیا کہ فرشتے مسافہ کرتے ہیں, اس کی نشانی اور علامت کیا ہے؟ فرماتے ہیں اگر شب قدر میں عبادت کرتے ہوئے تمہاری آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائے, یا بدن پر خوف کی کیفیت طاری ہو جائے, یا عبادت میں کیف و سرور ملنے لگے, تو سمجھ جاؤ کہ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ فرشتے تم سے مسافہ کر رہے ہیں, جبریل امین تم سے مسافہ کر رہے ہیں. اور یہ جبریل اور فرشتے شب قدر میں کیوں آتے ہیں یہ بھی ایک خاص بات ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ فرشتے اور جبریل پورا سال بھر اللہ سے دعا کرتے ہیں, اے اللہ مولا ہمیں زمین پہ جانے دے اور ہمیں ان لوگوں کی زیارت کرنے دے جو ہم سے بہتر عبادت کرنے والے ہیں, ہم سے اچھی عبادت کرنے والے ہیں. حیرت ہے, فرشتے آخر ہم ان سے بہتر عبادت زمین پہ کون کر سکتا ہے؟ تو فرمایا گیا ہم کچھ ایسی عبادتیں کرتے ہیں جو فرشتوں کے بس میں نہیں ہے. وہ عبادتیں کیا ہے؟ وہ عبادت ہے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنا, محتاجوں کی مدد کرنا, صدقہ دینا, بیماروں کی عیادت کرنا. حتیٰ کہ یہ عبادت کہ اگر تمہارا بچہ سو رہا ہے اور اس کے بدن پر چادر نہیں ہے تو اس کے بدن پر عذرائے شفقت چادر ڈال دینا, یہ بھی عبادت ہے, یہ فرشتوں کے بس کی نہیں ہے. روایتوں میں آتا ہے اگر تمہارا بچہ سو رہا ہے, وہ چادر پھینک دیا, تم نے چادر اس کے اوپر اڑا دیا, تو بھی اللہ تمہاری مغفرت فرما دیتا. فرشتوں کے بس کا نہیں ہے وہ, کیونکہ فرشتوں کی تو اولاد ہی نہیں ہے, فرشتوں کا بھائی نہیں ہے, وہ صلہ رحمی کس کے ساتھ کریں گے؟ فرشتوں کی بیوی نہیں ہے, وہ محبت کس کو دیں گے؟ تو وہ کہتے ہیں مولا جو ہم نہیں کر سکتے اور تیرے بندے جو کرتے ہیں ہم سے بہتر والی عبادت, تو ہم ان کی زیارت کے لیے جانا چاہتے ہیں. وہ سال بھر دعا کرتے ہیں تو اللہ شب قدر میں ان کو زمین پر نازل فرماتا ہے اور وہ تمہاری زیارت کے لیے آتے ہیں. انسان تو کتنا خوش نصیب ہے, اگر تو صلہ رحمی کرے, لوگوں سے پیار کرے, اگر تو لوگوں سے محبت کرے تو تیرا مرتبہ کتنا بڑھ جاتا ہے کہ اللہ کے معصوم فرشتے تیری زیارت کے لیے آتے ہیں, تجھ سے مسافہ اور تجھے سلام کرنے کے لیے آتے ہیں. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, آج لیلۃ القدر ہے انشاءاللہ اللہ نے چاہت. اور شب قدر کب ہوتی ہے ایک راز ہی کھول دوں تاکہ پتہ چل جائے. فرمایا صوفیاء کرام نے کہ جس رات تو دل کی گہرائی سے اخلاص کے ساتھ عبادت کر, وہی رات تیرے لیے شب قدر ہے. شب قدر میں بھی سوتا پڑا رہے تو کیا ملے گا؟ شب قدر میں گناہ کرے تو کیا ملے گا؟ شب قدر میں ہاتھ باندھ کر نماز میں کھڑا رہے اور تیرا دل و دماغ کاروبار میں رہے تو کیا ملے گا؟ اور اگر تو نے 2 رکعت نماز کسی رات میں دل کو حاضر کر کے اس کی محبت میں پڑھ لیا تو وہی تیرے لیے شب